अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। लाहौर में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की थी ताजिरों से, और इस मुलाकात में उन्होंने कहा था कि जो डॉलर की ओपन मार्केट में बेयकीनी है इसको कम किया जाएगा और इसमें शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। आज जो ओपन मार्केट में डॉलर है उसकी कदर में तकरीबन 5 रुपये कमी हुई है और साथ ही साथ इंटर बैंक में इसमें इजाफ़ा हुआ है। उसके बाद से कल शाम से आर्मी चीफ़ ने जो मुलाकात की कराची में बिज़नेस कम्युनिटी से, उसको लेकर भी ख़बरें आ रही हैं, और इस मुलाकात में ये बताया गया कि जो 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने की कोशिश है उसके लिए रोड मैप क्या होगा और उसमें जो ताजिर बरादरी है उनकी तरफ से किरदार क्या हो सकता है। इसमें और भी बहुत सी बातें हुई, बिलखुसूस बात की गई जो ईरानी तेल स्मगल होता है पाकिस्तान में, फिर करप्शन से मुतालिक बात की गई, स्मगलिंग से मुतालिक, अमन आमा से मुतालिक। ये तमाम उमूर हैं जिन पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। और इस सारी मुलाकात के दौरान वो फार्मूला क्या है जिसके तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी लाई जाएगी, पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाया जाएगा, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब 9 सितंबर को सदर आरिफ अलवी अपनी 5 साल की आइनी मुद्दत को मुकम्मल कर रहे हैं। सदर फजल इलाही के बाद आरिफ अलवी दूसरे सिविलियन सदर हैं जो अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो पाकिस्तान की तारीख में पहले सदर बन जाएंगे जो आइनी मुद्दत से भी ज़्यादा अरसे पर इस ओहदे पर बराजमान रहेंगे। आइन इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वो ये ओहदा बरकरार रखते हैं, ये उनकी सवाबदीद है। बहुत सी बातें उनके इख्तियारात से मुतालिक भी की जा रही हैं, और इंतहाई अहम मामला इलेक्शन की तारीख का है। आज के प्रोग्राम का ये मौजू भी हिस्सा है, इस पर भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इरफान इकबाल शेख साहब प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब मुलाकात में भी ये मौजूद थे। ब्रीफली आप कमेंट कर दें इरशाद साहब, ये जो एक यकीन दहानी थी, आज जो ओपन मार्केट में डॉलर कम हुआ है, बेयकीनी ख़त्म हो रही है, ये उसी का नतीजा है? मेरा ख़्याल है इरफान इकबाल शेख साहब से पूछते हैं कि वहाँ आपकी जब मुलाकात हुई, आप बहुत सारे दोस्त होंगे, वहाँ का माहौल क्या था, और दूसरा मुआशी तरक्की का जो फार्मूला जनरल आसिम मुनीर साहब ने आपसे शेयर किया, उसके जो चीदा निकात हैं वो क्या हैं। कि ये तो हम सुन रहे हैं कि मादनियात के शोबे में, एनर्जी के शोबे में और 4-5 जो शोबे हैं उसमें सरमायाकारी आएगी। माजी में हम कोशिश करते रहे बड़ी से बड़ी सरमायाकारी लाने की, बहुत सारी रुकावटें थी। ये सरमायाकारी किन शोबों में आएगी, किस फार्मूले के तहत आएगी, और जो रुकावटें माजी में होती रही उनको कैसे दूर किया जाएगा। इरफान साहब आप बताएं हमें कुछ। जी इसमें सर जो मैं एक चीज़ जो मैंने देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी के जो बादल छाए हुए थे और किसी भी चीज़ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, और किसी डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा था कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही है। ये जो एक मीटिंग हुई है जनरल साहब की, उसने हमें एक ठंडी हवा का झोंका दिया है। ठीक है। और सच बताऊं कि मैं समझता हूं कि जिस जज्बे के साथ और जिस तरीके से हमारे चीफ साहब ने बात की है, ये बड़ी अनहोनी सी हुई है। और कुछ चीजें जो उन्होंने जिसका फिजिकली वो बता रहे हैं कि आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा। जी सही। जी इरफान साहब, जी इरफान साहब आपकी, हमारे MBS जो ना 9 तारीख को आ रहे हैं। जी 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 हमारे मतलब मोहम्मद बिन सुलेमान जो है ना वो आ रहे हैं 9 तारीख को। अच्छा, तो यानी ये कंफर्म है कि 9 तारीख को मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। चीज जो एक तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं पाकिस्तान 9 तारीख को, आप ये कह रहे हैं कि ये कंफर्मेशन है? जो अब तक सुनने में हमें आया कि 9 तारीख को, उन्होंने नहीं ये डेट कंफर्म की, लेकिन जो सुनने मुझे आया है कि 9 तारीख को तो पाकिस्तान में आ रहे हैं। ठीक है। अभी 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात जो कही उन्होंने वहाँ पे कि हमने 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उनसे वादा लिया है, और 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो हमारे यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई है UAE से, और UAE ने भी इसी तरह से 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा किया, और ये 3 चीजों में 4 चीजों में
इन्वेस्टमेंट होगी اس کے لیے SIFC بنایا گیا جس کو ہر قسم کی پروٹیکشن دی گئی ہے اور سیکورٹی دی گئی ہے کہ اس کو کوئی چیز کر نہیں سکے گا، کیونکہ محمد بن سلمان کا سب سے بڑا پہلے ایک تھا ان کا مطالبہ کہ آپ کی بیوروکریسی ہمیں کام نہیں کرنے دیتی، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکے پاکستان میں، تو آپ کو اس کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا پڑے گا۔ تو یہ SIFC اس لیے بنا کہ اس میں کسی کی جو ہنڈرنس نہیں ہوگی، کوئی ہرڈل کریٹ نہیں ہوگی اور آپ اپنا انڈیپینڈنٹ طور پہ اس کو چلا سکیں گے۔ اب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا چیف صاحب نے کہ 10 بلین کا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ $10 بلین ہمارے ریزرو میں وہ دیں گے، تاکہ اور پھر ہم یہ 10 بلین ان کو ڈالر میں واپس نہیں کریں گے، ہم ان کو روپیز میں اور ان کو سامان کی شکل میں ان کو واپس کریں گے۔ ٹھیک ہے، 25 بلین سعودی عرب سے، 25 بلین UAE سے، اور اسی طرح 25 بلین وہ کہتے ہیں جی قطر کے ساتھ ابھی بات ہونی ہے اور میرا خیال ہے کہ مجھے بھی وہاں سے ملیں گے، اور اس طرح کویت کے ساتھ، قطر اور کویت کے ساتھ بات کر کے تو یہ 100 بلین کا منصوبہ ان کا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں چائنا نے ہمیشہ مدد کی ہے برے وقت میں، جب بھی برا وقت آیا ہے، جب بھی کچھ ہوا ہے، تو اگلے 3 سال کے لیے بھی انہوں نے ری شیڈولنگ کر دی ہے آپ نے جو کر دی، اور اس کے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے ان حالات میں جو ہم جتنی ڈس اپوائنٹمنٹ پھیل چکی ہوئی تھی، اس میں یہ بہت زبردست ہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیے کہ یہ SIFC جو ہے نا اس کو کہاں تک ہم نے کرنا ہے، تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں IT، ایگریکلچر، مائنز اینڈ منرلز اور ڈیفنس، یہ 4 شعبے ہوں گے جس کے اوپر یہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ پھر ہم نے کہا جی کہ بتائیں کہ آپ کی تو ڈیویلیوشن نہیں رک رہی اور چیزیں جو ہے نا کنٹرول نہیں ہو رہا ڈالر آپ کا، تو آپ کس طرح سے اس کو کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ڈالر جو ہے نا یہ آپ کی شوگر بھی اور آپ کی گندم بھی اور یہ آپ کا ڈالر بھی جو افغان ٹرانزٹ کی اس میں جا رہا ہے، ہم اس کو کنٹرول کریں گے اور پورے طرح سے کنٹرول کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے اوپر ٹاسک فورس بھی بنا رہے ہیں، اس کے اوپر اسمگلنگ کے اوپر، FBR کے اوپر اور منی ایکسچینج کمپنیز کے اوپر، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کا جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ٹاسک فورس شیخ صاحب بنے گی، اس میں تاجروں کو اور صنعت کاروں کو بھی نمائندگی دی جائے گی تاکہ ان کی رہنمائی میں یا ان کی مشاورت سے یہ کام آگے بڑھے اور ترقی اور خوشحالی کا یہ منصوبہ کامیابی حاصل کرے؟ جی بالکل، یہ میری چیف صاحب سے خود بات ہوئی، میں نے خود ان کے ساتھ بات کی، میں نے کہا جی اسٹیک ہولڈرز جو ہے نا وہ ہم ہیں، فیڈریشن پاکستان ہے، چیمبرز ہیں، ہم نے ہر صورت ان کو اس ٹاسک فورس میں ڈالنا ہے، کیونکہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں کس طرح سے خراب ہوتی ہیں اور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور کون سا طریقہ بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کو انشاءاللہ اس ٹاسک فورس کا حصہ بھی بنائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ جس طرح سے انہوں نے محنت کیا، اب آپ کو میں 2-3 چیزیں اور بتاؤں۔ ہم نے IPPs کی بات کی کہ جو IPPs نے ہمارے ساتھ کیا، جو ایگریمنٹ ہوئے ڈبل اپنا غلط اپنا اوور انوائسنگ کی گئی، پھر ان کی کنزمپشن کے اوپر بات کی گئی کہ جی یہ تو تقریباً 60 سے 70% جو ہے نا ان کی پروڈکشن ہے اور یہ 100% آپ سے پیسے لے رہے ہیں، ان کو فوری طور پر کنٹرول کریں، ادروائز یہ جو بجلی کے بل ہیں یہ تو نہ کوئی گھریلو صارفین دے سکتے ہیں نہ کاروباری دے سکتے ہیں۔ آپ جب مقابلہ کرتے ہیں تو ریجن میں جو چائنا، انڈیا اور آپ کا بنگلہ دیش ہے وہ 8 سینٹ پہ ہیں، ہم 20 سینٹ پہ ہیں۔ اسی طرح سے ساری باتیں ہم نے ان کے ساتھ کی ہیں۔ جی 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 عرفان صاحب، جی ان کے اوپر فوری طور تو کنٹرول کیا جائے، 1300 بلین سال کا جو ہم لاس کر رہے ہیں اس کو تو ختم، تاکہ یہ ہمارے اوپر سے بورڈ جو ہے نا وہ ختم ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے عرفان صاحب، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز لاس میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا اور ریگولیٹ کیا جائے گا IPPs کو، یعنی یہ ریسکیجول ہوں گے جو معاہدے ہیں IPPs کے ساتھ؟ جی یہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر ہم پورا ورکنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو ان سے یہ بھی کہا کہ ان کا جو کنزمپشن ہے اس کا فرانزک آڈٹ کیا جائے، تاکہ جہاں پہ خرابی ہے، جو لوگ لوٹا ہے ان سے وہ پچھلے پیسے بھی دیے جائیں، کیونکہ یہ ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ، اس ظلم کو ختم کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب ایک آپ کے پاس وقت کم ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے گا اور ان سے پرانے پیسے بھی وصول کیا جائیں گے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا یہ ہماری ڈیمانڈ تھی، یہ ہماری ڈیمانڈ تھی، اور انہوں نے کہا جی ہم اس کو بالکل دیکھیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کئی خرابی ہیں اور ہم اس چیز کو دیکھیں گے کس طرح سے ہم اس کو حل کر سکیں۔ صحیح ہے۔ اچھا دوسرا ایک آپ سے شکایت کی جاتی ہے، ہر حکومت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس کو، یہ جو دستاویزی معیشت ہے
اس طرف نہیں آنا چاہتے اور ٹیکس پورا نہیں دیا جاتا، یہ ایف بی آر کا ہے، اس پر بھی کوئی بات ہوئی؟ جی ایف بی آر کے ریفارمز کی بات ہم نے کی تھی. ہم نے کہا جی آپ 92 جو ہے نا اس کا تو آپ نے ٹارگٹ رکھ لیا جی، لیکن مجھے یہ بتائیں 2200 کا جو آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے اس کے لیے پھر آپ ریفارم بھی کریں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ تو ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر سارا آپ کا 90% تو ود ہولڈنگ ٹیکس چل رہا ہے. اب آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اسی کے اوپر بیس کیا جاتا ہے، تو ڈائریکٹ ٹیکسز جب تک نہیں لیے جائیں گے تو یہ محکمہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یا تو اس محکمے کو بند کیجیے یا انڈائریکٹ کا سسٹم جو ہے نا اس کو ڈائریکٹ ٹیکسز میں لے کے آئے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کا ریفارم لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ کام کریں، اس میں بھی ایک ٹاسک فورس ہم بنا رہے ہیں. صحیح ہے. اور یہ سمگلنگ کی روک تھام کے لیے جو بات ہوئی تو کوئی سامنے آئی بات کہ سب سے زیادہ رکاوٹ کون ہے، سمگلنگ کیوں نہیں روکی جا سکتی؟ اس میں سیدھی بات ہے، ہم نے تو بات کی سیدھی. ہم نے کہا جی کسی بیوروکریسی کے آپ چکر میں نہیں آنا کہ جی ملک کے اندر اسمگلنگ کا. دوسرا ہے یہ ساری اسمگلنگ کا سورس جو ہے وہ آپ کے بارڈرز ہیں، اور یہ 2 بارڈر سب سے زیادہ ہیں، نمبر 1 افغان ٹرانزٹ اور نمبر 2 ایران. یہاں پہ کنٹرول کر لیں آپ، یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. سورس سے کنٹرول کریں گے تو ایک تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. اگر آپ اسی کے بیوروکریسی پہ کہنے پہ یہ چھاپے مارنے شروع کرتے ہیں اڈوں پہ فلانوں پہ، تو اس سے تو کبھی کام نہ حل ہوا نہ کبھی ہوگا. سورس کو جب تک بند نہیں کریں گے، وہاں پہ جو اربوں خربوں روپے کا جو ایک لین دین ہو رہا ہے، آپ کو ہی پتا ہمیں ہی پتا ہے، اور وہ جو کر رہی ہیں جو بھی اس میں شامل ہیں ان کو کنٹرول کریں گے تو یہ سارا کچھ کنٹرول ہو جائے گا. اچھا سیاسی جماعتوں سے متعلق کیا بات ہوئی ہے؟ کیونکہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں. انہوں نے یہ کہا سیاسی جماعتیں یہاں پہ نون لیگ ہے، یہاں پہ پی 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 ہے، پی ٹی آئی ہے. انہوں نے کہا جی ان تینوں جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب ایک جیسی جماعتیں ہیں اور ان میں اچھے بندے بھی ہیں اور اس میں برے بندے بھی ہیں، انکیپیبل بھی ہیں اور کیپیبل بھی ہیں، اور یہ سب جماعتیں ایک برابر ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ یہ زیادہ اچھی جماعت ہے یہ دوسری ہے، وہ انہوں نے کہا یہ سب جماعتیں ایک جیسی ہیں اور ہم نے یہ سب پاور کے پیچھے ہیں اور پاور کے لیے لڑ رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ ایز ارلی ایز پاسبل. یہ الفاظ ان کے تھے جو انہوں نے کہے اور میں نے آپ کو بتا دیے. جی پھر انہوں نے کچھ بندوں کو ہم پکڑے جنہوں نے غیر قانونی طریقے پہ پیسے بنائے ہیں، تو ہم ان کو بھی پکڑیں گے. پھر کراچی میں جو سوال کیا گیا یہ تھا کہ قبضہ گروپ نے یہاں بہت تنگ کیا ہوا ہے، تو پھر یہاں پہ جو ہمارا وہاں پہ ہے کرپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ کاروبار جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم کرپشن کو پوری طرح سے نپٹیں گے، اور یہ خاص طور پہ جو قبضے ہو رہے ہیں یہاں پہ جو لینڈز کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، ہم اس مافیا کو بالکل اپنے انجام تک پہنچائیں گے. یہ چیف صاحب کی آواز تھی. جی ٹھیک، بہت شکریہ عرفان اقبال شیخ صاحب، آپ کے وقت پہ آپ ہمارے ساتھ موجود. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، عرفان اقبال شیخ صاحب کی گفتگو ہم نے سنی، ہمارے ویورز نے بھی دیکھا کہ وہ جو ملاقات ہوئی اس کا احوال بیان کر رہے تھے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو بڑا گھٹن زدہ ماحول تھا اس میں اب ایک امید جاگی ہے اور ہمیں بہت سی یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں اور ہم نے اپنے جو ریزرویشن بھی ہیں، تجاویز بھی ہیں، وہ بھی ان کے سامنے رکھی ہیں. بہت سے معاملات کو انہوں نے ذکر کیا، اسمگلنگ کی بات کی، قبضہ مافیا کی بات کی، کرپشن کی بات کی گئی، ٹیکسیشن سے متعلق بات کی گئی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتوں سے متعلق بات چیت ہوئی ہے، اور یہ ہم بھی عمومی طور پہ کہتے ہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں، اس ساری صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ جب معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا تو یہ بے یقینی مزید ختم ہو جائے گی اور یہ سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں ان میں سے کوئی ایک آئے گی اور یہ اسی پالیسی کو کنٹینیو کرے گی؟ دیکھیں، بنیادی چیز ہوتی ہے مرض کی تشخیص. مرض کی تشخیص بالکل درست ہے. یہ جو بعض لوگوں نے کہنا شروع کرپشن تو کوئی ایشو نہیں ہے، ثابت یہ ہو رہا ہے کہ کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے، سمگلنگ سب سے بڑا ایشو ہے، قبضہ سب سے بڑا ایشو ہے، جو ہیں پورے ملک میں تباہی مچا دی ہے. خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی جس چیز کی شکایت کرتے ہیں وہ قبضوں کی کرتے ہیں. ہم کروڑوں روپے کی یہاں جائیداد لیتے ہیں، وہ قبضہ ہو جاتا ہے، کچھ چھڑوانے والا نہیں ہوتا. یہاں لوگوں کے زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. کراچی میں تو تباہی مچی ہوئی ہے نا.
اچھا اگر تشخیص ہو گئی ہے تو علاج پھر آسان ہو جاتا ہے. اب علاج میں جو رکاوٹیں ہیں ہمارے ہاں تشخیص بھی ہوتی رہے, علاج کی کوشش بھی ہوئی ہے, لیکن جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور نہیں کیا گیا. رکاوٹ کا ذکر بھی ہوا اور وہ اب رکاوٹوں کا بھی ذکر شروع ہو گیا ہے کہ رکاوٹیں سمگلنگ میں کی جو خلاف جو کوششیں ہوتی ہیں وہ ناکام کیوں ہوتی ہیں, یہ ریونیو کلیکشن میں رکاوٹیں کیا ہیں, یہ کرپشن کے خلاف جو کرپشن کے خاتمے میں رکاوٹ کیا ہے, قبضہ گروپوں کے خاتمے میں کیا رکاوٹیں ہیں, وہ بھی سامنے آ گئی ہیں. جی اب علاج آسان ہے, اس میں ایک عزم مصمم چاہیے, آپ کا پختہ ارادہ چاہیے اور ٹیم چاہیے جو اس کو اس کی روح کے مطابق عمل کرے اور معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. بالکل. لیکن اس میں سب سے بڑی ذمہ داری تاجر اور صنعتکار برادری کی ہے کہ وہ بھی ایمانداری سے ٹیکس دیں. یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہو گیا ہے نا کہ ریاست سے صرف ہم نے حقوق مانگنے ہیں, فرائض نہیں ادا کرنے. اگر فرائض ادا نہیں ہوں گے اور یہ طبقات ادا نہیں کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس پالیسی کا جو فوکس ہے وہ یہ ہو کہ عوام کو ریاست کو فائدہ پہنچانا ہے, اور یہ جو رولنگ ایلیٹ اپنے لیے سب کچھ مختص کرتی ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہ وسائل کا جو بہاؤ ہو وہ عوام کی طرف ہو, رولنگ ایلیٹ کی طرف نہیں ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب اس پر ہم ذرا بات کریں گے. بالخصوص انہوں نے بات کی کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ آپ کی بیوروکریسی رکاوٹ بن جاتی ہے, تو اس پر ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کرتے ہیں. ہمیں اشتر اوصاف صاحب نے جوائن کیا ہے, سابق اٹارنی جنرل ہیں, ماہ ناز قانون دان ہیں. بہت شکریہ اشتر صاحب آپ کے وقت کا. اشتر صاحب 9 ستمبر کو جو آئینی مدت ہے 5 سال کی صدر پاکستان کی وہ پوری ہو رہی ہے. ویسے تو آئین بڑا کلیئر ہے, کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد ان کی ثوابدید ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں, اور اگر وہ نہیں کرتے تو اس پر بھی کلیئر ہیں معاملات. لیکن سوال یہ ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ایک بحث چل رہی ہے کہ صدر کا جو سٹیٹس ہے شاید وہ کیئر ٹیکر والا ہو جائے گا اور ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے جو ابھی ہیں, اور منوان شاید ان کا اس طرح استعمال بھی نہ کر سکیں. کتنی حقیقت ہے اس میں, یا آپ سمجھتے ہیں یہ صرف قیاس ہے؟ نہیں, اس میں کوئی ابہام ہونا نہیں چاہیے اور اس پہ کوئی بحث بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کیئر ٹیکر صدر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صحیح کانسیپٹ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا اور پرائم منسٹر کا ہے بالکل, اور وہ آئین کے تحت. اور اسی طرح جس طرح ہمارے پاس ایک اور سلسلہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر نہ ہو تو کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اسی طرح صدر مملکت جب ملک میں نہیں ہوتے یا وہ اپنے فرائض منصبی انجام نہیں دے سکتے تو آئین ہی میں اس کا ایک سلسلہ دیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ان کی جگہ پہ جو ان کے فرائض منصبی ہیں وہ ادا کرتے ہیں چیئرمین سینٹ, اور اگر چیئرمین سینٹ بھی نہ ہو تو وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی. تو یہ صرف میکنزمز ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں اس کے اندر تخصیص کی بھی کوئی فرق بتایا ہوا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں الیکٹ ہوئے تھے وہ اگر نہ ہوں اور ان کی جگہ چیئرمین سینٹ کام کر رہے ہوں تو وہ کام نہیں کر سکتے جو صدر مملکت کرتے ہیں. اس لیے میری نظر میں اور آئین کے کہنے کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اگر صدر مملکت ایک تو 9 ستمبر کو مدت ان کی ختم ہوتی ہے اور چونکہ الیکٹرل کالج موجود نہیں ہے تو وہ کنٹینیو کریں گے انٹل انلیس کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں, اور دوسرا ان کے اختیارات وہی ہوں گے جو اس وقت صدر پاکستان کے طور پر ان کے پاس موجود ہے. یہی آپ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور ماضی میں آپ نے دیکھا کہ وسیم سجاد صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کے فرائض منصبی ادا کرتے رہے, کافی دیر وہ ہوا تھا. جی ہاں جی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اب پاکستان بار کونسل نے صدر مملکت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ 90 دن کی جو انتخابات کی مدت ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے, الیکشن کمیشن اعلان نہیں کر رہا, تو صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے, انہیں اعلان کرنا چاہیے کہ الیکشن کس تاریخ کو ہوں گے, اور الیکشن کمیشن کی جو کی طرف سے توضیح یا توجیہ ہے کہ جی چونکہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر کو اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو بالائے طاق رکھ کر عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں قومی اسمبلی کی؟ دیکھیے اس کی 2 پہلو ہوں گے. ایک تو وہ کہ جو لیٹر آف لا ہے اس میں کیا لیٹر آف لکھا ہے نہیں
जो लिखा हुआ है वो तो ये है कि जब सदर मुमलिकत नेशनल असेंबली को तहलील करें जी तो वो उसकी तारीख देंगे इलेक्शन की, ठीक और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए जब गवर्नर तहलील करते हैं तो गवर्नर देंगे। ठीक तो सदर मुमलिकत को आइन ने ये बात दे दी है जी कि उनके जिम्मे है, लेकिन क्या सदर मुमलिकत के पास इस तारीख को मुतय्यन करने का कोई तरीका है? जी तो ना कानून में लिखा है, ना आइन में लिखा है, जी ना इसकी कोई नज़ीर आपको मिलती है। ठीक इस तरीके से ये सारा कुछ किया गया। सही अब सदर मुमलिकत क्या है? वो फेडरेशन के नुमाइंदे के तौर पे हैं, ठीक और वो नेशनल असेंबली के दे सकते हैं टाइम। तो फिर क्या जरूरी ये हुआ कि आइन को हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, आइन की हर शिक को पढ़ना पड़ेगा सही इस सारे कजिए में पढ़ने से पहले। जी और हमें समझ आती है कि इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ठीक इसी तरह जो हल्का बंदियां हैं जी उसका काम भी इलेक्शन से पहले जी इलेक्शन कमीशन ही की जिम्मेदारी है, सही खुद की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी और की भी जिम्मेदारी नहीं है। जी और इलेक्शन का सेंसस के मुताबिक होना ये भी एक आईनी जिम्मेदारी है। जी और चूंकि सूबाई असेंबली के इलेक्शन और नेशनल असेंबली के इलेक्शन अभी हमें नजर ये आ रहा है जी कि अब एक अनसेट सा चीज बन गई है कि ये एक ही दिन इनेकाद हो, इकट्ठे हों। सही तो फिर गवर्नर के साथ मशावरत सदर मुमलिकत की, जी इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत सदर मुमलिकत की, जी आपस बाही मशावरत इनकी, क्योंकि जी जो कानून बनाया गया है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बन गई कि वो तारीख तयन करें। तो इस अभाम कोई आना नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले तो एक बात समझनी चाहिए और देखनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, और वो क्या है कि पाकिस्तान मुकद्दम है। ठीक ये जो कहा जाता है ना कि फोरमोस्ट, पाकिस्तान फर्स्ट तो अपनी जगह पे है, जी लेकिन फोरमोस्ट पार्टी, तो ठीक जो भी आप कंसिडरेशन है, चाहे वो सदर मुमलिकत की हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग एन के सरबराह की हैं, पीपल्स पार्टी के सरबराह की हैं, पीटीआई के सरबराह की हैं, जेयूआई के सरबराह की हैं, उनके नजदीक मुकद्दम जो है जी वो पाकिस्तान होना चाहिए कि पाकिस्तान की फलाह और बहबूद किसमें है। अब ठीक। इलेक्शन आपको लेके चलें एनार्की की तरफ, जी इलेक्शन लेके जाएं जिसके अंदर आपका सारा का सारा मामला जो है वो एक कत्ल का शिकार इस तरह हो जाए कि मबहम हो और उसके अंदर कंट्रोवर्सीज आ जाए, तो वो क्या फायदा है? सही तो फायदा नहीं ना। तो इसीलिए हमें अपनी तमाम तवानाइयाँ, जी तमाम सलाहियतें, जी अपनी तमाम सोच का मर्कज़ एक ही होना चाहिए, पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का होना अज़द जरूरी है। और एक बात मैं आपसे कहता चलूंगा, जी। वो ये है वाले दिनों में सेनेट का इलेक्शन आ रहे वाला है, हाँ जी सेनेट रह जाएगी, जी इसलिए अज़द जरूरी है कि हम दिसंबर तक इस सारे किस्से को कंप्लीट कर लें और इस सारे मामले को सुलझा दें इस तरह कि इलेक्शन नंबर 1 एक दिन हो पूरे पाकिस्तान में, नंबर 2 इसकी तारीख और इसके अंदर 4-5 चीजें लाजमी होनी चाहिए। एक मिसाके टॉलरेंस, यानी एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, ये जो बहुत हो गया ये एक दूसरे को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, बहतान तराशी करना। दूसरा, हम एक बुनियाद डालें एक मईशत की ऐसी जो कि तमाम सही है। दोस्त। और तीसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि सारा का सारा डेमोक्रेसी की तरफ लेके जा रहा हो। सही कि ये मिसाक जमहूरियत को हम सिर्फ दस्तखत ना करें, उस पर अमल भी करें। शेख साहब ये फरमाएं कि सदर मुमलिकत ने मुशावरत के नुक्ता नज़र से एक अच्छा फ़ैसला किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी कि आएँ मेरे पास बैठें और इस पर सोच विचार करें कि इलेक्शन कब होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया नहीं जनाब इसकी तो ज़रूरत नहीं है।
تو یہ ایک اچھی علامت تھی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے اور پاکستان کی بھلائی کے لیے سب کو ایک سوچ ہونی چاہیے. تو ایک سوچ کیسے آئے گی اگر ایک ادارہ یا ایک ادارے کا سربراہ جو ہے وہ صدر مملکت سے ملنا ہی پسند نہ کرے؟ ہاں، یہ بہت میں سمجھتا ہوں ایک ایسی سچویشن ہے جو کریٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. جب صدر مملکت کسی کو بلاتے ہیں تو وہ عارف علوی کے طور پہ نہیں بلا رہے، وہ بلا رہے ہیں صدر پاکستان کے طور پہ. اور اگر ہم ہی اپنے اداروں کو توقیر نہیں دیں گے، ہم ہی اپنے اداروں کو مقدم نہیں سمجھیں گے، ہم ہی اپنے اداروں کو عزت نہیں دیں گے تو کسی باہر سے لوگوں نے تو نہیں دینی. یہ ہمیں مل جل کے کرنا ہے. صدر نے کہا ہے تو ضرور ان سے ملیں. میں ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہو گئی، ملنا چاہیے. سارے گورنر بیٹھے، سارے سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہ بیٹھے، وزارت خزانہ بیٹھے، آپ کے آئی جی بیٹھے، آپ کے چیف سیکرٹری بیٹھے، آپ کے چیف منسٹر بیٹھے، اور ایک چیز کو اعادہ کر کے اٹھے. اور وہ مسلم قسم کا ادارہ ہونا چاہیے، اور اپنا وہ نہ صرف ارادہ ہو بلکہ اس ارادے کو وہ پورے طریقے سے امپلیمنٹ کریں. اور وہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھلے ہلکا بندیاں ہوتی رہیں، آپ سے پہلے الیکشن کا انعقاد کا اعلان ضرور کر دیں اور لوگوں کو نظر آئے کہ اس پوری توجہ ہو رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. جی اچھا اشتر صاحب، صحیح ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا کہ اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ جو نیب ترامیم کیس ہے اس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا. تقریباً 50 سے زائد سماعت ہو چکی ہیں. اگر یہ جو قانون سازی ہے یہ معطل یا کالعدم کر دی جاتی ہے تو وہ کیسز جن پہ فیصلے ہو چکے ہیں اس نئے قانون کے تحت، ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا وہ دوبارہ کھل جائیں گے؟ ایک تو ایک مسلمہ ایک اصول ہے، وہ ہے جسٹس ہریڈ از جسٹس بیریڈ. اب اس معاملے میں اور بہت سارے اور معاملات ہیں جس میں واشگاف الفاظ میں کئی ججز نے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں اتنے ہی مقدم اور محترم ہیں جتنے کی چیف جسٹس ہیں. چیف جسٹس ان کو نہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نہ ان کو ڈیموٹ کر سکتے ہیں، نہ ان کی تنخواہ میں کوئی کمی لا سکتے ہیں، نہ ان کی تنخواہ بڑھا سکتے ہیں، نہ ان کو برات دے سکتے ہیں. تو یہ برابر کے سب لوگ ہیں. اور جہاں سپریم کورٹ کی آئین میں وہ ہے چیف جسٹس اینڈ دی ادر ججز. جب اتنے سارے ججز نے کہا کہ آپ برائے مہربانی ایسے معاملات میں فل کورٹ بنائیں اور فل کورٹ اس کی ہیئرنگ کرے، کوئی حرج نہیں. ابھی بھی میں بتاؤں آپ کو، بھلے 50 ہیئرنگز ہو گئی ہیں، بھی اگر فل کورٹ بیٹھے گا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو فیصلہ آئے گا وہ درست فیصلہ ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک پرٹیکولر سیٹ آف ججز کرے گا تو وہ درست ہوگا اور ایک سیٹ آف ججز جو ہے وہ کرے گا تو وہ کچھ اور ہوگا. ایسا نہیں ہے. جب آپ فل کو بٹھا دیتے ہیں تو آپ کے اندر اس میں ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے. اجتماعی وزڈم جو ہے وہ سب سے اچھی. صحیح. نہیں، سوال ان کا یہ تھا کہ اگر یہ فیصلہ آتا ہے، کیونکہ اب تو فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے نا جی، فیصلہ تو اب آئے گا. فیصلہ اگر آتا ہے اس کے خلاف، ترمیمی ایکٹ کے خلاف، قانون سازی معطل ہو جاتی ہے، قانون سازی معطل ہوتی ہے، تو جو کیس جن کیسوں کا فیصلہ ہو چکا ہے ان پر بھی یہ اثر انداز ہوگا کہ نہیں؟ جی وہ پھر ری اوپن ہو جائیں گے. اچھا. آپ یاد کریں کہ اسی طرح کی ایک پہلے لیجسلیشن تھی جس میں کیسز کو ختم کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ لیجسلیشن ختم کر دی، وہ آرڈیننس تھا این آر او، جی عام میں این آر او نیشنل ریکنسیلیشن تھا، جس کے تحت جو بھی فیصلے ہوئے تھے وہ پھر ری اوپن ہو گئے تھے. اور دیکھنا ہوگا کہ اپنی ججمنٹ میں یہ کیا لکھتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ نے یہ سب کچھ کیا تو پارلیمنٹ نے جو کچھ فیصلہ کیا اس میں کورٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، ایک ایشو اس وقت چلا ہے، بجلی کے بل آئے. جب عوامی ریئیکشن آیا، لوگوں کو احساس ہوا
کہ IPPs کے جو معاہدے ہوئے تھے وہ تباہی لائے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسٹیٹ بھی مسائل کا شکار ہے، عوام بھی مسائل کا شکار ہیں، ہماری انڈسٹری بھی مسائل کا شکار ہے، ہماری ایکسپورٹ بھی مسائل کا شکار ہے۔ تو اگر موجودہ حکومت IPPs کے معاہدوں پر نظر ثانی کرتی ہے، آڈٹ شروع کرتی ہے، تو آپ قانونی طور پر فرمائیں کہ جو معاہدے ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے حکومت کو یہ اختیار یا حکومت ایسا کر سکتی ہے، یا یہ سارے ادارے جو ہیں یا ان میں سے کوئی عالمی عدالت انصاف میں جا کے ہمارے لیے مسائل کھڑا کر سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ جو معاہدے ہوئے جی ان کا تو امپیکٹ اپنی جگہ ہے، صحیح، اور بالکل اس بات کا جواب دوں گا جی کہ اس میں انٹرنیشنل امپلیکیشنز کیا ہوں گی، ٹھیک، لیکن ساتھ میں جو لائن لاسز ہیں جی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، صحیح، میں جو ڈسٹریبیوشن کا جو نیٹ ورک ہے جی کا بڑا اس کے اوپر ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے یہ بل آپ کے اتنے زیادہ آ رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس میں ٹیکسز جو لگے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ اس کے ہے۔ اور ایک اور فیکٹر ہے وہ یہ کہ ہم جو پانی سے بجلی بنانے والا معاملہ جو تھا اس کو مؤخر کیا، ٹھیک، اب اگر اس کا آڈٹ ہوتا ہے، جی اگر ان کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے جی اور ان کے معاملات جو ہیں اس میں آپ کو ڈسکریپنسیز نظر آتی ہیں، جی تو ان میں ایک جو شک لکھی ہوئی ہے وہ عالمی آربٹریشن ہی ہے، اور اس میں ہمیں جی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ اچھا، لیکن جی جو کام دیکھنے والا اور کرنے والا ہے جی وہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے بجلی کے کارخانے ہیں جی جو ہمارے اپنے لوگوں نے، جو ہمارے سٹیزن ہیں، جی جو ہماری کمپنیز ہیں، پاکستان میں کمپنیز بنی ہوئی، جی انہوں نے، جی تو کیا ان فرض نہیں ہے عائد کہ وہ بھی پاکستان مقدم کہیں جی کہ پاکستان مقدم، اور ہم اپنے والنٹیرلی اپنے ٹیرفز کو جو ہے وہ ریویو کرتے ہیں؟ جی کیا ضروری ہے کہ اسٹیٹ ایکشن ہو؟ جی نہیں، یہ جو انہوں نے یہ کارخانے لگائے ہیں وہ اس ملک کی وجہ سے لگائے ہیں، صحیح، یہاں سے سرمایہ کما کے لگایا ہے، ٹھیک، اور یہ اسی ملک دے او اٹ ٹو دس کنٹری۔ صحیح، تو آپ کی واسط سے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ آپ بھی اپنے حلقہ ارادت میں آپ جی جو آپ کر سکتے ہیں ان کو ضرور ایمفسائز کریں کہ ہم سب مل کے ایک زبان سے کہیں کہ جو باہر کے لوگ آئے وہ اپنی جگہ پہ ہے، جی لیکن اپنے ملک کے سرمایہ کار جی جی جنہوں نے یہاں گئے ہیں کارخانے، جی وہ بھی یہ بڑی زبردست بات آپ نے اشتر صاحب کی ہے، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، بہت شکریہ آپ کا اشتر اوصاف صاحب۔ ایک بریک کے بعد ذرا اسی نقطے پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب بڑی خوبصورت بات کی اشتر اوصاف صاحب نے بریک سے پہلے، اور مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہ جو باہر کی چائنا کی کمپنیاں ہیں یا گلف کی کمپنیز ہیں یا یورپ کی ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، ان کو اگر ہم چھیڑتے ہیں تو پھر تو معاملہ آربیٹریشن میں جائے گا اور وہاں پہ ہماری کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ لیکن جو پاکستانی لوگوں نے کارخانے لگا رکھے ہیں وہ تو اس وقت پاکستان کو مقدم سمجھ لیں، پریکٹیکلی پاسبل ہے، اور یہ اس کے لیے جذبے کی ضرورت ہے اگین، یا یہ ممکن ہی نہیں ہے؟ سب کچھ ممکن ہے، بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں پچھلے دور میں سابقہ حکومت کے دور میں، یعنی یہ جو حکمران اتحاد کی ایک 14-15 جماعتی تھی، اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت کے ہاں دور میں آڈٹ ہوا تھا اور بہت ساری چیزیں irregularities سامنے آئی تھیں۔ مثال کے طور پر یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ جی کارخانہ لگا ہے 100 ملین کا اور شو کیا گیا 150 ملین کا، اوور انویسٹنگ ہوئی ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اوور بلنگ ہوئی ہے، آڈٹ میں سامنے آ گیا کہ جی بجلی دی ہے 100 میگا واٹ، چارج کی ہے 150 میگا واٹ، یہ بھی سامنے آ گیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی سامنے آیا
کہ کیپیسٹی چارجز کا جو تھا اس میں کہاں کہاں گڑبڑ ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں آگے تھیں. وہ محمد علی کمیشن رپورٹ تھی نا، یہ جو اس وقت وزیر ہیں انرجی کے، انہوں نے بنائی تھی ایک رپورٹ. پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ پرابلم ہماری اپنی جو بیوروکریسی ہے، جو مفاد پرست لوگ ہیں، جو کمیشن کھا چکے ہیں یا کھا رہے ہیں، جن کا ذریعہ آمدن بن گئے ہیں یہ ادارے، وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. ابھی میرے خیال یہ کام پھر شروع ہوگا، پھر سب سامنے آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا لوگ، وہ فیصلہ ساز یا معاملات چلانے والے، ان کو اپنا ذاتی مفاد اتنا زیادہ عزیز ہے کہ وہ ایک پاؤ گوشت کے لیے اس بھینس کو یا گائے کو جو ریاست ہے ذبح کرنا، دودھ دیتی بھینس کو ذبح کرنا کوئی گناہ نہیں سمجھتے یا برائی نہیں سمجھتے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. یہ 2010 یا 11 کی بات ہے. تو جہانگیر ترین صاحب نے، وہ چونکہ شوگر مل وغیرہ ان کی بڑی ہے تو وہ بجلی پیدا کرتے تھے، تو انہوں نے آفر کی کسی ڈسکوز کو یا واپڈا کو کی ہوگی، اب مجھے اس کا پورا یاد نہیں ہے، کہ جی میں آپ کو بجلی دیتا ہوں کیونکہ میری وہ وہاں بھی سستے داموں دیتے ہیں، تو یہ میری ایکسٹرا بجلی ہے. تھوڑی تھی، 2-4 میگا واٹ ہی ہوگی. تو وہ ریٹ جو انہوں نے دیا وہ منیمم ریٹ تھا. بائی پروڈکٹ سی وہ سمجھتے تھے کہ چلو جی ٹھیک ہے، اس طرح سے مجھے کچھ پیسے آ جائیں گے. تو وہ رکاوٹ ڈالنے شروع ہو گئے. کئی مہینے گزر گئے. پتہ یہ چلا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ آپ سے ہم اتنی سستی بجلی لے لیں اور باقیوں سے، اور اس میں ایک پنجاب حکومت کے ایک بہت اہم شخصیت بھی تھی، ان کے صاحبزادے تھے، ان سے ہم 3-4 روپے پر یونٹ مہنگی بجلی لے رہے ہیں. آپ سے سستی کیسے لیں گے؟ آپ سے سستی کیسے لیں؟ جی. تو انہوں نے کہا یار ان سے کہو کہ وہ بھی سستی کر دیں، کہ وہ تو تیار نہیں ہیں. تو اگر یہ ہوتا اب یہ بجلی خرید کو ان کو کہتے ہیں کہ حضور آپ سستی کر دیں. لیکن نہیں، مطلب ہے چونکہ نہیں، اس میں جو انہوں نے مہنگی بجلی لے رہے ہوں گے وہ ان کے جیب میں بھی کچھ نہ کچھ جا رہا ہوگا نا، یا جا چکا ہوگا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اب اتنے سال ہو گئے، یہ 94 میں سے کام شروع ہوا ہے. اربوں خربوں یہ کما چکے ہیں، مقامی اور بین الاقوامی دونوں. ان سے اگر کہا جائے بھئی اتنا کچھ آپ نے کما لیا، اب رحم کرو اس ملک پر، اپنے کیپیسٹی چارجز والا جو شیک ہے اس پر نظر ثانی کرو، یہ جو ریٹس ہیں اس کو ذرا نئے سرے سے وہ کرو، یہ جو اوور بلنگ ہے یہ ختم کرو. لیکن کرے کون؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ شاید تیار بھی ہو جائیں تو کیا یہ ہمارے ادارے تیار ہوں گے؟ یہ ہے بنیادی مسئلہ. صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب، ایک جو بات عرفان اقبال شیخ صاحب نے کی کہ ان کی جو میٹنگ ہوئی آرمی چیف کے ساتھ، اس میں یہ بات بھی آئی کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ بیوروکریسی رکاوٹ ہے. جی. آپ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آپ چائنا گئے تو چین کے بھی یہی ریزرویشن تھے. بالکل. بیوروکریسی کا مطلب ہے کہ نظام. دیکھیں نظام چلانا نظام ہے، بیوروکریسی اکیلی تو نہیں ہے نا، سارے ملے ہیں. نظام اس امام میں سب ننگے ہیں. جی. اب دیکھا یہ جائے جو پاکستان کے اندر فالٹ سیاسی نظام میں ہے یا معاشی نظام میں، کیونکہ معاشی نظام تو مشروط ہے. اب اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن 6-8 مہینے سے زیادہ تو یہ سیاسی جماعتیں کچھ نہ کچھ اپنا شروع کر دیں گی معاملہ چلانے کو، اور الیکشن بھی اگر نہیں بلاخر ان کے پاس معاملات جانے ہیں. الیکشن اگر ہوتے ہیں ہوں گے اور الیکشن کے بغیر چارہ نہیں ہے تو انہی کے پاس جانے ہیں. دیکھیں سسٹم میں ہی خرابی ہے، قانون سازی کی بات نہیں، قوانین میں کوئی خرابی نہیں ہے. سسٹم سے مراد یہ ہے کہ جتنے یہ لوگ سسٹم کا حصہ ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے. جو بات آرمی چیف صاحب نے کہی کہ جی ساری جماعتیں ایک جیسی ہیں، سب جگہ برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں، اور یہی ہو رہا ہے. ہوتا یوں ہے کہ یہ مافیاز جو ہیں، جو بھی حکومت جس وقت آتی ہے یہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو ایسے ہی ادھر ادھر گھماتے ہیں گلیوں میں کہ وہ راستہ ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر اپنا مفاد ہر کوئی وہ کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص ٹولہ ہے، ایک لوگوں کی ایک لسٹ بنائیں جو ہر حکومت نے کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہو جاتے ہیں. جی. یعنی کوئی نہ کوئی راستہ وہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، نوسر باز ہیں وہ.
تو وہ پھر ایسا گھماتے ہیں کہ وہ جو نیک نیت سے، مثلا یہی بات جو MBS کی بات ہو رہی ہے، یہ اس وقت بھی ہوئی تھی جب 2019 میں وہ آ رہے تھے، 19 تھا غالباً، مجھے 18 تھا یا 19 میں، اس وقت بھی یہی تھا مسئلہ، چائنیز کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کام ہمارے ہاں 6 دن میں ہوتا ہے، آپ کے ہاں 6 مہینے میں تو ہو جانا چاہیے، وہ 6 سال لگا دیتے ہیں آپ۔ جی یہ ریفائنری کا منصوبہ اس وقت سامنے آیا تھا، غالباً MOU بھی سائن ہوا تھا، گوادر میں لگنی تھی ریفائنری، وہ رہ گیا۔ 6 ارب ڈالر کی ایک انویسٹمنٹ تھی، 3 ارب ڈالر کی اور تھی، سب ختم ہو گیا۔ انڈیا نے، وہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ جو ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، آپ نے کبھی اندازہ لگایا ہے کہ ہماری اور چائنا کی جو اپنی تجارتی ہجوم ہے وہ کتنا ہے، اور انڈیا اور چائنا کا کتنا ہے؟ وہ حالانکہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، انڈیا کا وہ حالانکہ ایک دوسرے کے مخالف بھی سمجھے جاتے ہیں، سیاسی محاذ پر، سفارتی محاذ پر، دفاعی محاذ پر مخالف ہیں۔ ان کی تجارت زیادہ ہے، ہماری تجارت کم ہے۔ سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، ہمارے ہاں نہیں کرتے انویسٹمنٹ، وہاں کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آسان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں یہاں پیسہ لگائیں، آپ بھی کمائیں، ہم بھی کمائیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ آ کے پیسہ لگائیں، ہم کمائیں، آپ جائیں جہنم میں۔ اور اس ذہنیت کی وجہ سے کوئی آنے بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔